खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं। मसीही .pk के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आप जो बड़े ध्यान से और बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, कलाम को देखते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आज मैं चाहता हूं कि एक वाक़या को पढ़ते हैं। मरकुस की इंजील के 10वें बाब पे चलते हैं। अब मेरे साथ इस वाक़या को निकालें। मुक़द्दस मरकुस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है और उसका 10वां बाब है और उसकी 17 आयत से बाई पढ़ने लगे हैं। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। ये वाक़या जो आपने सुना है, आपने पढ़ा है, एक नहायत ही दौलतमंद आदमी है और ये बड़ा रूहानी आदमी है। इसकी रूहानी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। 10 हुक्म, इन हुक्म इसको ज़ुबानी भी आते हैं और वो कह रहा है कि मैं इस पर अमल भी करता रहा हूँ। और इस शख्स के आने का अंदाज बड़ा स्पेशल है। ये बड़ा एक्टिव किस्म का रूहानी शख्स है। कलाम कहता है कि ये शख्स दौड़ता हुआ मेरे खुदावंद के पास आया है और आकर घुटने टेक लिए हैं मेरे खुदावंद के आगे, और बड़ा सवाल भी बड़ा रूहानी किस्म का किया है इसने। ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? कितना खूबसूरत क्वेश्चन है मेरे खुदावंद को इसने किया। तो मेरे खुदावंद ने फौरन उसको कहा कि हुक्मों को तो जानता ही है। उसने कहा कि हुक्मों को सिर्फ जानता ही नहीं हूं, बल्कि लड़कपन से मैंने इस पर अमल भी किया है। तो मेरे यीशु को उस पर प्यार आया, बहुत प्यार आया। और जब मेरे खुदावंद को प्यार आए तो फिर मेरा खुदावंद गलतियां या कमियां बताता है। तो मेरे खुदावंद ने कमी उसको बताई, बेटा एक बात की तुझ में कमी है, एक बात की। उसको मैं सादगी से यूं सा कहा करता हूं कि तेरे 100/100 नंबर नहीं है, तेरे 99/100 है। यानी 99 नंबर है तेरे 100 में से, बस एक ही नंबर की कमी है, एक बात की तुझ में कमी है। और वो कमी क्या है? कमी ये है कि जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे दे। जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और अगला काम ऐसा करके आकर बस मेरे पीछे हो ले। जो ही उसने ये बात सुनी, उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो चला ही गया, ठहरा ही नहीं। रूहानी बंदा गमगीन होकर चला गया। ये वह शख्स है और ये पहला शख्स है जिसके बारे में मैं देख रहा हूं। वरना मेरे खुदावंद यीशु मसीह के पास जितने शख्स आए हैं, गमगीन आए हैं, खुश होकर गए हैं। और ये खुश होकर आया है और गमगीन होकर गया है। ये वह आदमी है जो खुशी से आया और गमगीन होकर चला गया, और वो भी मेरे खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर। क्या यीशु लोगों को गमगीन करता है? यीशु ने इसको गमगीन नहीं किया। यीशु ने जो बात कही है, उस बात से ये बंदा बड़ा गमगीन हो गया है। इसके चेहरे पर उदासी छा गई है। और जो ही वो जा रहा था तो मेरे खुदावंद ने अपने शागिर्दों को क्या कहा? मेरे भाई पढ़ते हैं जी। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, हाँ, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। मैंने पहले भी एक दफा आपको मैसेज में कहा था कि मेरे खुदावंद का सिखाने का बड़ा अजीब अंदाज है।
کئی باتیں تو وہ وربلی سکھا دیتا، کچھ باتیں وہ کر کے بتاتا۔ یہ میرا خداوند کچھ سکھانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے جو دولت مند ہوتے ہیں نا، جس طرح کا یہ دولت مند ہے، اس طرح کے دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ دوبارہ اس آیت کو پڑھیں۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ وہ ہے جو دولت پر بھروسہ رکھنے والا ہے، ہاں جی، ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ کیا ہی مشکل ہے، بلکہ ایک ایسی مثال میرے خداوند نے دی، اور وہ پڑھیے کیا ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، مجھے بتائیں کہ کیا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے؟ وہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھانے کے لیے کہ میرے شاگرد کچھ سیکھ جائیں، اس لیے یہ سارا واقعہ ہوا، کیونکہ میرا خداوند بہترین استاد ہے اور اس کا سکھانے کا انداز بھی بڑا منفرد ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا خداوند نے جتنے بھی اس کے پاس آئے یہی کہا ہے کہ جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے؟ یہ واحد بندہ ہے جس کو کہا ہے، یہ نہ سمجھ لینا، اور کل کو یہ نہیں کہ آپ یہ پڑھ کے کہیں کہ آج خداوند آپ کو بھی یہ کہتا ہے، نہیں، صرف اس کو خداوند نے کہا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہا ہے تاکہ شاگردوں کو یہ سکھایا جائے کہ اس طرح کے دولت مند جو دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اصل میں میرے خداوند نے اس بندے کا سمجھے امتحان لیا ہے، اس کو ایک امتحان میں ڈالا ہے، اور امتحان میں یہ بندہ فیل ہو گیا ہے۔ امتحان اس کا یہ تھا کہ کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے یا اپنی دولت سے پیار کرتا ہے، تاکہ شاگرد یہ سیکھ جائیں کہ وہ لوگ جو دولت کے مالک نہیں ہوتے بلکہ دولت ان کی مالک ہوتی ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند آپ کو مال بیچنے کے لیے کہتا ہے یا مال غریبوں کو دینے کے لیے کہتا ہے۔ ہاں، زکئی نے ایک دفعہ کہا تھا میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، لیکن خداوند نے تو نہیں کہا تھا نا کہ زکئی آدھا مال غریبوں کو دے دے۔ ارے وہ تو زکئی نے خود فیصلہ کیا تھا کہ آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی سے ناحق لیا ہے تو میں اس کو 100 گنا ادا کرتا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ خداوند کبھی ایسی تعلیم دیتا نہیں، تو آپ ایسا نہ ہو کہ اس کو پڑھ کر کہیں کہ شاید آج بھی خدا یہی کہتے ہیں۔ نہیں، خداوند اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کا ایک بڑا پیارا شاگرد جو منصب عام پر نظر نہیں آیا، لیکن وہ نظر اس وقت آیا جب میرے خداوند کو دفنانے کا وقت آیا، ارمتھیا کا رہنے والا یوسف، کلام کہتا ہے وہ بڑا دولت مند تھا، اور اس یسوع مسیح کا شاگرد بھی ہے اور دولت مند بھی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دولت مند خداوند کے شاگرد نہیں ہو سکتے، دولت مند بھی خداوند کے شاگرد ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتا اس نے اپنی قبر خداوند یسوع مسیح جو کس کی قبر میں رکھا گیا ہے؟ ارمتھیا اپنے شاگرد کی قبر میں رکھا گیا ہے۔ اور ابتدائی کلیسیا کے بارے میں بھی، جیسے سلائیڈ میں نے بناتا ہوں تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے، ابتدائی کلیسیا جو تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ساری غریب تھی، انہوں نے سارا مال غریبوں کو تقسیم کیا ہوا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک وقت آیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائی کلیسیا میں سے بھی کافی لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے زمین بیچی تھی، اور بھی لوگوں نے بیچی، لیکن سب نے زمین نہیں بیچی۔ کلام کہتا ہے کہ وہ گھروں میں عبادت کیا کرتے تھے، تو اس وقت ان کے پاس گھر تھے تو عبادت کرتے تھے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خداوند سب بندوں کو یہ نہیں کہتا ہے کہ بس جو کچھ تیرا ہے غریبوں کو دے دے۔ یہ صرف اس آدمی کے لیے ایک اہم کوشچن تھا، ایک امتحان تھا۔ اب آج جس مضمون کی طرف ہم جا رہے ہیں، جیسے کہ ہم آپ کے سامنے پہلی سلائیڈ لے کر آ جاتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ سکھا سکیں اور ہم خود بھی سیکھ سکیں۔ یہ جو دولت کا ٹاپک ہے یا دینے کا ٹاپک ہے، خواہ وہ غریبوں کو دیا جائے یا کسی دوست کو دیا جائے یا خدا کو دیا جائے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب بھی کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو اپنے مال کو دے دے،
تو اس کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارا مضمون بھی یہی ہوگا کہ دولت کے بابت جب کوشچن کیا جائے یا کچھ کہا جائے تو اب بھی کئی ایمانداروں کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے۔ ویسے وہ بڑے روحانی ہوتے ہیں، اور باتیں کی جائیں اور حکموں پر عمل کرنے کی باتیں کی جائیں تو وہ بڑے فریش نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی ان کو کوئی دولت کی بات کی جائے، میرا مطلب ہے ان سے ہدیے کی بات کی جائے، ان سے چندے کی بات کی جائے، ان سے دہ یکی کی بات کی جائے، یا مقدسوں کی خدمت کا مضمون ہو، تو شاید ان کے چہرے پر بھی اداسی چھا جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس ٹاپک کو ہم سیکھیں کلام کے مطابق۔ خداوند نہیں چاہتا کہ میرے شاگرد اداس ہوں، خداوند اپنے شاگردوں کو مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ داؤد کہتا ہے خداوند میرا چھپانا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند اپنے پیچھے چلنے والی بھیڑوں کو کمزور یا غریب نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ دولت مند بنانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ خداوند کے پیچھے چل پڑے ہیں اور اگر کوئی دینے کی بات خداوند آپ کو کہے تو آپ کے بھی چہرے پر اداسی نہ چھا جائے۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں: ہدیہ، چندہ، دہ یکی اور مقدسوں کی خدمت۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی چیز پہ اوپر آج آپ سے بات کروں۔ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ آفرنگ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور یہ دل کی خوشی سے دیا جاتا ہے۔ خروج کی کتاب کے 25ویں باب اس کی بابت خداوند نے کہا ہے، اور یہ خدا کی ہیکل کے لیے دیا جاتا ہے، خدا کے کام کے لیے، خدا کی ہیکل میں جو یوز ہوتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو چندہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کلیکشن بولتے ہیں، اور یہ وہ ہوتا ہے جو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ چندہ خدا کے کاموں میں بھی اس جمع کے رقم ہوتی ہے جو جمع کی جاتی ہے، جیسے پولس کہتا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو تم کو چندے نہ کرنے پڑے۔ چندہ کسی کام کو کرنے کے لیے گھر گھر کو چندہ لگا دیا جاتا ہے۔ اوکے، فلاں سیمینار ہو رہا ہے، ہر بندہ 200 روپیہ چندہ دے گا تاکہ ہم مل ملا کے سیمینار منعقد کر سکیں۔ تو یہ جو مقرر کر دیا جاتا ہے اس کو چندہ بولتے ہیں، کلیکٹ کیا جاتا ہے باقی لوگوں سے۔ اور آگے تیسری چیز جو میں جانا چاہتا ہوں وہ ہے دہ یکی، یعنی 10واں حصہ، اپنی آمدنی کا 10واں حصہ۔ اور یہ وہ ہوتا ہے جو خود نہیں مقرر کیا جاتا، اور یہ وہ بھی نہیں ہوتا کہ اپنے دل کی خوشی سے دیا جائے، یہ خدا ہے جس نے مقرر کیا ہوتا ہے۔ اس کو ٹائید بولتے ہیں انگریزی میں۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے مقدسوں کی خدمت۔ وہ ہوتی ہے جیسا خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، جس قدر آپ کے دل میں آیا ہے آپ کسی مقدس کی خدمت کریں۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ان چاروں کو نہیں، ان میں سے ایک چیز یعنی دہ یکی کو سامنے لائے اور اس کے بارے میں کچھ سیکھیں۔ لیکن میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، آپ کے چہرے پر اداسی نہیں چھانی چاہیے۔ سن لیں، سننے کے بعد اگر اداسی چھا جائے تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید خداوند کو آپ پر پیار آئے، بلکہ آتا ہی ہے، اور وہ آپ کی کمی آپ کو بتا سکتا ہے۔ تو آج ہم اپنی کمیاں دیکھیں گے، اور وہ کمی یا وہ کمیاں جن کے سبب سے ہمارے چہرے پر اداسی چھاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دہ یکی کی طرف چلیں۔ دہ یکی کیا ہوتی ہے؟ مجھے بڑا اچھا لگا جب مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ دہ یکی پر مسیحی.pk پہ اوپر کوئی میسج بھی چھوڑیں، تو میں نے خوشی سے قبول کیا۔ اور میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی مضمون ہو تو آپ ضرور بتایا کریں تاکہ ہم بھی سیکھیں اور آپ بھی سیکھ سکیں۔ تو آئیے ہم سیکھنے لگے ہیں دہ یکی کے بارے میں۔ دہ یکی جس کو اٹھانے کی قربانی شریعت میں کہا جاتا تھا۔ گنتی کی کتاب کے 18ویں باب کی 24 میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دہ یکی کو، جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانیں گے، اٹھانے کی قربانی کے طور پر، ہاں جی، ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے۔ ہاں جی، مطلب میں نے یہ پکی لاویوں کو دے دی ہے۔ اس تو سبب سے بس اتنے کافی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اٹھانے کی قربانی بھی ٹرمینالوجی ہے جو شریعت میں دہ یکی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انگلش میں ٹائید بولتے ہیں۔
اب اس کا سادہ سا فارمولہ آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بتائی جائے، لیکن تو بھی میں نے یہ فارمولہ آپ کو سامنے رکھا ہوا ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ 10 روپے خداوند آپ کو دیتا ہے، یا 10 روپے آپ کی آمدنی ہے، یا کہیں سے 10 روپے آپ کے پاس آتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے کہ 10 کے 10 آپ کے نہیں، 1/10 1/10 خداوند کے ہیں. 1/10 یعنی 10 میں سے 1 خداوند کا ہے. اگر 100 روپے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے 10/100 خداوند کا ہے. 10/100 کا مطلب ہے 100 کے پیچھے 10 آپ کے نہیں، وہ خداوند کے ہیں. یا اگر 1000 روپے آپ کے پاس آتا ہے تو 100 روپے خداوند کا ہے. اگر 10,000 آپ کے پاس آتا ہے تو 1000 خداوند کا ہے. اگر 20,000 آپ کی تنخواہ ہے، یہ آمدنی ہے، تو 2000 خداوند کا ہے. تو یہ ہے فارمولہ، اس کو سادہ سا سمجھنے اور سیکھنے کا. اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ یہ دہ یکی کس کی ہے؟ دہ یکی جو خداوند نے مقرر کی ہے، یہ کس کی ہے؟ آئیے اس کو سیکھنے کے احبار کی کتاب میں چلتے ہیں. چلیے میرے ساتھ احبار کی کتاب کے 27ویں باب پہ، آخری باب ہوگا غالباً. ہاں جی. اور زمین کی پیداوار کی ساری دائیکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے. اب غور سے سن لیجئے، دائیکی کس کی ہے؟ بڑا سوال، سادہ سا جواب میرے خداوند کے خود ہی بتایا ہوا ہے. خداوند ہی فرماتا ہے کہ زمین کی پیداوار کی ساری دائیکی جتنی بنتی ہے. اب وہ دائیکی زمین کے پیداوار کی ہو، یا وہ وہاں زمین کو کوئی درخت لگا ہو، اس کا پھل آیا ہو، تو وہ کس کی ہے؟ خداوند کی ہے، اور خداوند کے لیے پاک ہے. یہ ہے دہیکی کی تعریف، اور سادہ سے اس کے کس کی ہے. خداوند نے کہا یہ خداوند کی ہے، تو دی کس کو جائے؟ آگے اس نے کہا یہ دی جائے لاویوں کو. ہے تو یہ خداوند کی، لیکن دی کس کو جائے؟ لاویوں کو. تو میرے ساتھ نکالے گنتی کی کتاب کا 18واں باب. جی شاباش. اس کی 21ویں آیت. اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں. بنی لاوی یعقوب کا ایک گرانہ ہے، ایک بیٹا ہے جو لاوی ہے. اس سے آگے بنی لاوی کا قبیلہ پورا بن گیا، اور پورا جو بنی لاوی کا قبیلہ ہے وہ سارے کا سارا خداوند نے کہا تھا یہ خیمہ اجتماع کی خدمت کرے گا. اور پہلے خداوند نے کیا اعلان کر دیا؟ پڑھیے ذرا. اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائیکی موروثی حصہ کے طور پر دی. یہ تصویر آپ کے سامنے ہے. باقی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کریں گے، لیکن یہ جو خیمہ اجتماع کے یہ ہیکل کے اندر لاوی کا قبیلہ کام کرے گا. آپ کا کام ہے اپنی دائیکی لا کر ان کو دینا، اور یہ ان کی خدمت کا معاوضہ ہے. ان کو معاوضہ آپ نے دینا ہے یہ میرا لیکن دیں گے آپ. تو دائیکی خداوند کی ہے، لیکن دینی لاویوں کو ہے. تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ خداوند کی اپنی ہی تعریف ہے، اور خداوند خود اپنے منہ سے فرما رہا ہے اور لکھوا رہا ہے موسیٰ کو کہ یہ ترتیب ہے دائیکی کی. اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ دائیکی خداوند کی ہے، پیداوار یا درخت کو لگے، محنت ہم کریں اور 10واں حصہ خداوند کو دیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ اب خود ہی بتائیں. کمائیں آپ، اور آپ اس میں سے کچھ حصہ خداوند کو دیں. کیوں دیں؟ کیوں خداوند چاہتا ہے کہ مجھے اپنی آمدنی میں شریک کرو؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں، سسرا کی کتاب میں چلیں. سسرا کی کتاب کے 8ویں باب میں چلیں. خداوند مصر سے لے کر بنی اسرائیل کو لے کے جا رہا ہے کنعان کے علاقہ میں، اور راستوں میں خداوند قوانین دے رہا ہے. ابھی یہ پہنچے نہیں، اس ملک میں بھی پہنچے نہیں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. ابھی یہ وہاں گئے نہیں، پہلے ہی جانے سے پہلے خداوند ان کو انسٹرکشن یا ہدایات دے رہا ہے. تو نکالیے میرے ساتھ سسرا کی کتاب کے 8ویں باب کی نامیت میرے بھائی پڑھیں گے. اس ملک میں تجھ کو روٹی بافرات ملے گی. اس ملک میں تجھ کو روٹی بافرات ملے گی. بافرات روٹی ملے گی جس ملک میں تو بیٹا جا رہا ہے.
और तुझको किसी चीज की कमी ना कमी होगी, कुमी कोई नहीं होगी। हाँ जी। क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा है और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल और सकेगा ये बड़ी कीमती धातें हैं। और तू खाएगा और शेर होगा और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बजा तू लाएगा। शुक्र करेगा, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। बड़ी बड़ी जवाब है कि जब हमें कुछ चीज अच्छी मिले तो हम शुक्र करते हैं। और आगे क्या होता है? सो तू खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर ये हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो, खबरदार, कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए। क्योंकि बंदा, इंसान इस तरह का है कि ये खुदा को तो ऐसे ही भूल जाता है, और बातें नहीं भूलता, खुदा को बड़ी जल्दी बंदा भूलता है। सो खबरदार कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं मानना छोड़ दे। इसका मतलब है अगर हम खुदा के फरमानों को, हुक्मों को, आइनों को मान रहे हैं, खुदा का आइन मान रहे हैं, इसका मतलब है हम खुदा को याद रख रहे हैं। और खुदावंद का ये आइन है, दायकी मैं आपको बताने लगा हूं। आगे जाकर हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए सर जी 17 में। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे ओ ऐसा ना हो कि तू वहां जाकर अपने दिल में ये कहने लगे। क्या कहने लगे? कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको मेरी ही ताकत और मेरी ही कुव्वत से। दोबारा पढ़े सर। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई ओ है। जब तेरे पास दौलत आए तो ये ना कहे हो मैं तुझे पता है कितना काम करता हूं, रात दिन में कर देता हूं, पसीना नहीं मेरा सूखता, पता मैं कितनी मेहनत करता हूं, दिल से काम करता हूं। ऐसे नहीं है पैसे आए। ऐसा ना हो कि तू अपने हाथ की कुव्वत या अपने जोर के ऊपर तकिया करना शुरू कर दे। एक दफा फिर शायद को पढ़े सर। ऐसा ना हो, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना। खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए ओ देता है। अगर ये बाजू के अंदर कुव्वत है तो ये कुव्वत आई कहां से है? इस कुव्वत का मंबा कौन है? अगर तू दौलत हासिल कर रहा है, अगर तू बोल रहा है, अगर तू जा रहा है, अगर तू काम कर रहा है, अगर तू कोई भी तेरा पसीना निकल रहा है, तो याद रख ये कुव्वत और तवानाई देने वाला पीछे बैठा हुआ है। ऐसा ना हो कि तू अपने कहना शुरू कर दे कि मेरे ही हाथ। नहीं, खुदावंद अपने खुदा को याद रखना जो तुझे दौलत कमाने की कुव्वत देता है। अब मुझे ये बताएं, अब ये तनख्वाह लेकर आते हैं, हो सकता आप कहें ओवर टाइम करता हूं, पता वक्त पे जाता हूं ड्यूटी पर, देर से आता हूं, पूरा काम करता हूं, ऐसे नहीं पैसे गाते, बड़ी मेहनत करता हूं। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, अगर आप बीमार हो जाए, अगर आपको हो जाए डेंगी, हो जाए कोरोना, कहां जाओगे? ओ खुदा है, ओ खुदा है जिसने आपको ताकत और कुव्वत दी है। आप जितने भी काम करने वाले बहन भाई हैं, बच्चा है, बेटा है, बेटी है, नौजवान है, किसी भी लेवल के ऊपर आप हैं, जब आपके हाथ में दौलत आए तो जहन में रखना, कमाया तो आपने है, कमाने की ताकत आपको मेरे खुदावंद ने दी है। खुदावंद ने आपको ताकत दी है। इसलिए खुदावंद कह रहा था मुझे याद रखना। खुदावंद अपने खुदा को याद रखना जो तुझे दौलत कमाने की कुव्वत देता है। यह है चीज, और यही रीजन है कि खुदा ने कहा ये दायकी मेरी है, ताकि तुम्हें याद रहे कि खुदावंद ने मुझे ताकत दी है। एक दफा कुछ लोग मेरे खुदावंद के पास आए। मरकस की इंजील में चलिए मेरे साथ जरा, 12वां बाब जी। इसी मरकस की इंजील में जहां हम पढ़ रहे थे, पहले उन्होंने बाज फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा ताकि बातों में उसको फंसाएं। और उन्होंने आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि ये तो चलता ही रहता था ना कि यीशु के पास लोग आते सवाल जवाब लेकर फंसाने। अब कुछ फंसाने के लिए आए हैं लोग यीशु को। हाँ जी।
اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے ہاں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہم کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا کی راہ کا سنیے خدا کی راہ کی تعلیم سن لیجئے خدا کی راہ کی تعلیم ابھی سننا ہاں جی بس کیسے کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ کویشچن ہمارا یہ ہے کہ یہ جو وقت کا حاکم ہے کیسر ہے گورنمنٹ ہے ہماری اس کو یہ جزیہ یعنی ٹیکس دینا روا ہے کہ نہیں ہم دیں یا نہ دیں ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم بجلی کا بل دیں یا نہ دیں ہم سوئی گیس کا بل دیں یا نہ دیں ہم پانی کا بل دیں یا نہ دیں ہم کیسر کو جزیہ دیں یا نہ دیں ہاں جی اس نے یعنی یسوع نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا تم مجھے کیوں آزماتے ہو میرے پاس ایک دینار لاؤ کہ میں دیکھوں یہ کو ابھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں دینار لاؤ دینار ان کے پاس ہی تھا ہاں جی وہ لے آئے لے آئے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے اچھا جب یسوع نے وہ دینار پکڑا وہ تو ڈیلی ان کے پاس ہوا کرتا تھا اور یہ بتاؤ یہ صورت کس کا ہے یہ جو صورت بنی ہوئی ہے یہ کس کی ہے اور یہ نام کس کا ہے تو کس کا نام تھا وقت کے کیسر کا نام تھا وقت کے کیسر کی ہی تصویر تھی ہاں جی یسوع نے ان سے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو وہ جو کیسر کا ہے جو وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے خدا کو اطاع کرو اس میں خدا کا ہے وہ کیسر کی تو تصویر بنی ہے خدا کی تصویر بنی ہوئی ہے کیسر کا تو نام لکھا ہے خدا کا نام لکھا ہے آپ کبھی اپنا 10 کا نوٹ پکڑیں آپ کبھی آپ 20 کا نوٹ پکڑیں 50 کا 100 کا 500 کا 1000 کا 5000 کا تو اس کے اوپر کوئی خدا کا نام لکھا ہوا ہے کیا خدا کی تصویر بنی ہوئی ہے پاکستان میں ہوں قائد اعظم کی تو بنی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت پاکستان کا یہ کرنسی ہے تو مطلب کہنے کا یہ تھا تو میرے خداوند نے کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور یہ اس کے اوپر خدا کی تصویر تو نہیں لیکن اس میں خدا کا بھی ہے نظر تو نہیں آ رہا تمہیں لیکن خدا کا بھی اس کے اندر ہے تو یوں میرے خداوند نے ان کو منہ توڑ جواب دیا کیسر کا کیسر کو دو خداوند کا خداوند کو دو شاید میرے خداوند کو پتا تھا اگلا سوال یہی کریں گے تو میں وہ ایک سوال لائے میرے خداوند نے 2 جواب دیے ان کو کیسر کو بھی دو خداوند کو بھی دو کیونکہ آپ کی آمدنی میں کیسر کا بھی ہے آپ کی آمدنی میں خداوند کا بھی ہے کیسر کا اس لیے کہ حکومتوں کے تابع رہنا ہے خداوند کا اس لیے کہ اس نے کمانے کی توفیق اور قوت دی ہے اس طرح میرا خداوند سچائی کی تعلیم دیتا تھا خدا کی راہ کی تعلیم دیتا تھا وہ خود بھی کہہ رہے تھے تو سچائی سے بولتا ہے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اس طرح خداوند بتاتا ہے سن لیجئے خدا کی راہ کی تعلیم یہ سچائی کی تعلیم اور خدا کی راہ کی تعلیم ہے جو خداوند کا ہے خداوند کو دو اور جو حکومت کا ہے وہ حکومت کو دو یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ دہ یکی والی یہ کوئی نیا مضمون نہیں یہ تو اس لیے سامنے رکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا یاد رکھیے اور یہ شریعت کا بھی مضمون نہیں یہ شریعت سے پہلے کا مضمون ہے یہ باپ ابراہم سے خام کا مضمون ہے آپ کو پتا باپ ابراہم جب ایک بڑی جنگ کو فتح کر کے آیا تو ملک صدق کے سالم کے بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور ابراہم نے اپنی ساری چیزوں کی دہ یکی یعنی دہ یکی جو ٹائپ اس نے بچاتے اس کو پڑھ لے دی بدش کی کتاب کے 14 باب میں چل گئی میرے ساتھ اچھا ہے کہ ہم پڑھیں تاکہ ہمیں یاد بھی رہے بدش کی کتاب کا 14واں باب ہے اور اس کی 18ویں سے پڑھتے ہیں جی اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابرام مبارک ہو اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا خدا ہے جس نے تجھے کامیاب کیا ہے وہ کاہن بول رہا تھا بلکہ صدق کے سالم کا بادشاہ بول رہا تھا خدا ہے ابراہم جس نے تجھے فتح دی ہے ہاں جی تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا سن لیجئے ہم جو بڑی بڑی فتح کئی باتوں میں بڑے فتح مند ہوتے ہیں ابراہم سے سیکھ لیجئے باپ ابراہم نے جب فتح پائی تو اس نے سب چیزوں کا 10واں حصہ خود کو دیا اور یعقوب کے بارے میں پڑھنے لگا ہوں جو پوتا ہے باپ ابراہم کا پوتا یعقوب ابراہم سے اسحاق کا بیٹا یعقوب آپ کو پتا ہے جب اپنے باپ کے گھر سے اپنے ماموں کے گھر لابن کے گھر میں جا رہا تھا تو راستہ میں رات ہو گئی تھی
اس نے ایک پتھر لے کر اپنے سرانے رکھا تھا اور رات کو ایک عجیب منظر اس نے دیکھنا شروع کر دیا. ایک سیڑھی اس نے دیکھی جس کے ایک سر آسمان کی طرف گیا ہوا تھا اور خدا نے اس سے باتیں کی. اور صبح جب اٹھا تو اس نے کیا کہا, میں چاہتا اس کو بھی پڑھیں. 28واں باب ہے, اسی پیدائش کی کتاب کے 28ویں باب میں چل گئے. اور یہ پتھر جو میں نے ستون سے کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا. اب وہ پتھر جو پہلے رات کو سرانے میں تھا بعد میں کھڑا کر کے کہتا ہے یہ جگہ جو میں نے کھڑا کی یہ آنے والے وقت میں خدا کا گھر بن جائے گا. ہاں جی, جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے جو کچھ تو مجھے دے. دیکھیں یہ ہوتی ہے چیز. اور خدا کہتا ہے میں ابراہم اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ شریعت سے پہلے جو خداوند کے لوگ تھے وہ بھی دے یکی خداوند کو دیا کرتے تھے. یہ دے یکی کو شریعت کا مضمون نہیں, یہ شریعت سے پہلے مقدسوں کا مضمون ہے اور یہ شریعت کے بعد ختم نہیں ہو گئی, اس کے بعد بھی جاری ہے. اچھا, جن لوگوں نے نہیں نہ دینی ہوتی دے یکی وہ جلدی سے کہتے یہ تو لاویوں کو کہا گیا تھا. او بھائی سیکھ لیجئے, خداوند نے اس دے یکی کو ختم نہیں کیا. آئیے اس کو سیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں متی کی انجیل کے 23ویں باب میں چلتے ہیں. آپ بھی چلیے ذرا متی کی انجیل کے 23ویں باب میں. سب نکالیے جو پڑھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. متی کی انجیل کے 23ویں باب کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں میرے بھائی. جی سر. پر فقی اور فریسیوں ہاں, تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یکی دیتے ہو. میرا خداوند ان فقیوں فریسیوں پر کئی باتوں میں افسوس کر رہا تھا. افسوس یہ کر رہا تھا کہ وہ آدھی بات مانتے تھے اور آدھی بات چھوڑ جاتے تھے. 50% کاہن تھے, 50% کاہن نظر آتے تھے, ہوتے نہیں تھے. افسوس تم پر. کرتے کیا ہو؟ جو کرتے تھے وہ بھی میرا خداوند بتاتا ہے, جو نہیں کرتے تھے وہ بھی بتاتا ہے. ہاں جی, دوبارہ پڑھیے سر. اے ریاکار فقی اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یکی دیتے ہو. دے یکی والا مضمون تو تمہارا بڑا زبردست ہے. ایون کہ زیرہ پر بھی, سونف پر بھی, پودینہ جو تھوڑا سا ہوتا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی فصلیں ہیں, چھوٹی چھوٹی فصلیں ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں, تو دے یکی تو تم ان کی بھی دیتے ہو. یعنی اس معاملے میں تم ایک نمبر پر ہو. ویری گڈ. آگے. پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں ہاں, یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا اس ہے. میں کوئی شک نہیں, یہ شریعت کی بات ہے, یکی بھی شریعت کی بات ہے, لیکن شریعت میں کچھ اور بھی تو ہے. شریعت میں انصاف نہیں, رحم نہیں, ایمان نہیں, یہ 3 چیزیں تم نے چھوڑ دی ہیں. دے یکی کو تو تم دیکھ آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے. اور میرے خدا نے آگے اس کی کیلکولیشن کیا دی, پڑھیے سر. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے. لازم تھا. لازم, سلائیڈ دیکھیے. لازم. What is the meaning of لازم؟ آپ لازم کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور لازم کا مطلب ہوتا ہے کمپلسری, جو چیز کرنی ہے, مینڈیٹری. ہم جب پڑھتے تھے, ابھی بھی ایسے ہی ہے اسکولوں کالجز میں, وہ ایک ہوتا تھا جی یہ اردو کی کتاب لازمی اور یہ اردو کی کتاب اختیاری. اسلامیات لازمی, اسلامیات اختیاری. لازمی کا مطلب ہے جو اس میں فعل وہ فعل. لازمی کا یہی مطلب ہوتا تھا نا, کمپلسری کا. تو میرا خداوند وہی ورڈ یوز کر رہا ہے, لازم تھا. فقیو فریسیو تمہارے اوپر لازم تھا یہ بھی کرتے. کیا؟ اور یہ دے یکی والا کھاتا یہ بھی کرتے, یہ ختم نہیں ہے. لازم تھا یہ بھی کرتے, یعنی یہ دے یکی بھی دیتے. اور جو چھوڑ دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی نہ چھوڑتے. انصاف, رحم اور ایمان جس کو تم نے چھوڑ دیا یہ بھی نہ چھوڑتے. دونوں ہی لازم ہیں. تو میرے خداوند نے دے یکی کو بھی لازم کہا ہے, ایمان, انصاف اور رحم کو بھی لازم قرار دیا ہے. تو پھر دے یکی ختم ہو گئی ہے. آئندہ پلیز اس طرح کی بات نہ کرنا. کچھ لوگ جو نہیں دینا چاہتے یا ادھر ادھر کی باتیں, مجھے نہیں پتا ان کے دل میں کیا, خداوند جانتا ہے, لیکن ہمارا کام ہے اب تک یہ بات پہنچانا. جس بات کو میرے خداوند نے لازم کہہ دیا ہے, ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی کمزوری پیدا کرنے والے؟ ہم اس مضمون میں کمزوری پیدا نہیں کر سکتے, نہ کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا نقصان تھوڑی, اس کا تو فائدہ ہے. اب اگلی بات ہے کہ خداوند کو یہ دے یکی کیسے دیں اپنے خیال سے. اب کئی لوگ ہیں جو پورے طور پر ان باتوں کو جانتے نہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو ذرا بہتر طور پر سیکھ لیا جائے. دے یکی
یہ دفعہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یتیم خانے میں دے دیتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور کوئی فنکشن ہو رہا ہے اپنی دائیا کی ادھر دے دی، کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے دائیا کی ادھر دے دی، کہیں کوئی خدا کا کام ہو رہا ہے دائیا کی ادھر دے دی۔ باقی میں سمجھتا ہوں آپ کے دل میں بہت اچھا خیال ہے، آپ کا بڑا اچھا خیال ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، میرا خداوند خدا پتہ کیا فرماتا ہے؟ خداوند خدا فرماتا ہے، یسایہ کی کتاب کے 55 باب پہ لکھا ہوا ہے، میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، شریر اپنے خیالوں کو ترک کرے۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا خیال ہے بس یہ ٹھیک خیال ہے، نہیں، ہمیشہ خداوند سے پوچھیں، خداوند دائیکی کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے؟ تو جو خداوند کا خیال ہے، جس خیال سے خداوند نے دائیکی کی بات کی ہے، جس سسٹم کے تحت خداوند نے دائیکی کی بات کی ہے، اسی ہی ترتیب سے آپ دائیکی دیں۔ یعنی میرا مطلب ہے جو خداوند نے مقرر کیا ہے اور جیسا خداوند نے مقرر کیا ہے، آپ اس سے ہٹ کر کوئی اپنا مقرر کردہ آئینہ بنا لیں کہ اس دفعہ میں یتیموں کو دے رہا ہوں، اگلی دفعہ میں بیواؤں کو دوں گا، اس سے بعد اگلی دفعہ میں کنونشن میں دے دوں گا، اس کے بعد میں فلاں ٹی وی کو دے دوں گا۔ بھائی یہ آپ کا خیال ہے، یہ خداوند کا خیال نہیں۔ سو خداوند سے سیکھتے ہیں، شریر اپنے خیالوں کو ترک کرے۔ یہ تو ہم نے سیکھ لیا تھا کہ دائیکی خداوند کی ہے، اور یہ بھی ہم نے سیکھ لیا کہ یہ دائیکی چونکہ خداوند کی ہے تو یہ خداوند ہی کی ہے۔ یہ اگلی بات ہے کہ ہم نے لاویوں کو دینی ہے۔ اب کویسچن از دس، خداوند تک یہ دائیکی جاتی کیسے ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ سلائیڈ جو میں بناتا ہوں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بات کو بہتر طور پر سمجھیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں خداوند کو دینے کے، کوئی کسی طرح دے رہا ہے، کوئی کسی طرح دے رہا ہے، کوئی کسی طرح دے رہا ہے۔ میں کسی کو غلط نہیں کہتا، لیکن میں وہی کہوں گا جو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اپنے خیالوں کو نہیں، خدا کا خیال کیا ہے اس کو سیکھیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سلائیڈ چل رہی ہے، یہ 3 بندے ہیں، آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے دائیکی پر۔ یہ مثال دے رہا ہوں کہ کلام کی بات نہیں ہے، یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو میں۔ ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے تو دائیکی دیتا ہے؟ کہتا دیتا ہوں۔ دوسرا کہتا تو میں بھی دیتا ہوں۔ تیسرا میں بھی دیتا ہوں۔ ہم تو پھر سارے ایک ہیں۔ اچھا یار تو کیسے دیتا ہے؟ اب سننا، طریقہ سننا ذرا، تو کیسے دیتا ہے؟ کہتا جی میں نے تو بڑا طریقہ بہترین بنایا ہوا۔ کیا طریقہ بنایا؟ کہتا ہے میں جب تنخواہ آتی ہے پیسے کھلے کراتا ہوں، ایک لائن لگا لیتا ہوں، ایسے اوپر کو پھینکتا ہوں، بس میں خداوند کو کہتا ہوں اس لائن سے جو پرلی طرف جائیں گے وہ تیرے، اور اس لائن سے جو اس طرف گریں گے وہ میرے۔ تو جو لائن سے پرلی طرف جاتے ہیں وہ خداوند کو دے دیتا ہوں، جو لائن سے اس طرف آتے ہیں وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے یار یہ تیرا طریقہ کافی بہتر ہے، لیکن میرا تو اس تجھ سے بھی زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ ہاں جی تو کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے میں جب پیسے آتے ہیں، آمدنی آتی ہے، ہاتھوں میں لیتا ہوں، آہستہ آہستہ ایسے ایسے کر کے کرتا ہوں، ایسے ایسے کر کے کرتا ہوں، جو گر جاتے ہیں وہ خدا کے، جو نہ گریں وہ میرے۔ واہ زبردست، دیتا میں بھی ہوں۔ تیسرا کہتا ہے میرے خیال میں جو میرا طریقہ ہے آپ سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں خداوند ہے کہاں؟ کہتے ہیں جی خداوند آسمان پر ہے۔ کہتا تو یہ طریقہ ہے نا پھر صحیح دینے کا۔ کہتا ہے میں جب میرے پاس تنخواہ آتی ہے میں تو بس سیدھا ہاتھ میں لیتا ہوں، تو اوپر کو خداوند اوپر ہے نا، اوپر کو پھینکتا ہوں، میں کہتا ہوں خداوند یہ لے، اپنے لے لے، میرے مجھے دے دے۔ تو جو بس نیچے آ جاتے ہیں وہ میرے، جو اوپر رہ جاتے ہیں وہ خداوند کے۔ تو یہ تینوں نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں اور تینوں بڑے خوش ہیں۔ ہم دے رہے ہیں، اپنوں طریقوں سے نہیں دے، اپنے اپنے طریقے نہیں۔ شریر اپنے طریقے کو، اپنے طریقہ کار کو، اپنے خیالوں کو ترک کرے، کلام سے ہٹ کرنا کوئی طریقہ بنائے۔ جو خدا نے مقرر کیا ہے اس طریقے کو طریقہ کہتے ہیں۔
کلام کے مطابق داعیہ کی خداوند کی ہے اور لازم ہے کہ یہ خداوند کے پاس پہنچے. ضروری ہے. کیا طریقہ ہے؟ کس طریقے سے یہ خداوند کے پاس پہنچتی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پرانے عہد میں جس طرح یہ لاوی کے وسیلہ سے خدا کے پاس پہنچتی تھی، نئے عہد نامے کے خادمین کے وسیلہ سے یہ خداوند کے پاس پہنچتی ہے. اس کو میں چاہتا ہوں پڑھنا. دوسرا کرنتھیوں نکالیے میرے ساتھ، اس کا نامہ باب. دوسرا کرنتھیوں پولس رسول کا خط ہے، اس کا نامہ باب ہے، اور یہاں پر مثال دی گئی ہے بونے کی اور کاٹنے کی، ہدیے کی اور خداوند کے حضور شکر گزاری کرنے کی بات ہو رہی ہے. پڑھیے سر. لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. جی، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے. یہ ہدیے کی بات ہو رہی ہے، یہ داعیہ کی بات نہیں ہو رہی. جو دل میں ٹھہرایا ہے، دل میں ہدیہ ٹھہرایا جاتا ہے، داعیہ کی تو مقرر ہے. ہاں جی، اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اس کے بعد 10ویں عدد میں آ جائیے. بس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے والے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا. اور 11ویں عدد بڑے غور سے دھیان سے سنیے ذرا. اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے. اور جب خداوند آپ کو افراد سے دے گا تو آپ پھر آگے سخاوت میں بڑھتے جائیں گے. ہاں جی، جو ہمارے وسیلہ سے. پولس کہتا ہے یہ جو تم بوتے ہو، یہ جو تم دیتے ہو، یہ ہمارے وسیلہ سے، تھرو اس، خدا کے خادمین کے وسیلہ سے. دوبارہ پڑھیے سر اس کو. اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں شکر گزاری کا باعث ہیں، وہ ہدیہ ہو، چندہ ہو، داعیہ ہو، مقدسوں کی خدمت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں پولس کہتا ہے ہمارے وسیلہ سے شکر گزاری کا باعث بنتی ہے. داعیہ کی شکر گزاری ہے نا، اور کیا ہے؟ ہدیہ شکر گزاری ہے، اور کیا؟ یہ ساری چیزیں شکر گزاری میں آتی ہے، یہ شکر گزاری کے سسٹم میں ہے. اور یہ شکر گزاری صرف اور صرف خادم کے وسیلہ سے یہ شکر گزاری کا باعث بنتی ہے. مجھے یاد ہے پرانے وقتوں میں ہمارے گاؤں میں وہ دیگ پکا کے تو وہ رکھ لینی گلی میں، اور گھر کی بوڑھیا مائی کو بلانا، چل تو ہنڈیانا نو ونڈ دے. ایک یہ جی شکر گزاری نہیں دے گے. تو خادم کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے گھر میں شکر گزاری کی عبادت ہے. یاد رکھیے، آج کے بعد سیکھ لیجئے، آپ کی شکر گزاری اس وقت تک شکر گزاری نہیں جب تک خدا کا خادم بیچ میں نہ ہو. پہلے خادم سے کنسلٹ کیجئے، بھائی صاحب آپ کس دن آ سکتے ہیں کہ میں شکر گزاری کی قربانی گزارنا چاہتا ہوں. تو یہ ہے ترتیب. اپنے خیال، اپنے شریر، اپنے خیالوں کو ترک کریں، اپنے طریقے ایجاد نہ کریں. نیکسٹ کوشچن، داعیہ کی کہاں دینی چاہیے؟ یہ تو تھوڑی بہت آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو دو لیٹر باکس بنوائے ہیں سلائیڈ کے اوپر، ان کا کچھ مقصد ہے. یہ میری اپنی زندگی میں ایک دفعہ تجربہ ہوا، تو اس لیے میرے ذہن سے وہ نکلتے نہیں وہ منظر. داعیہ کی خداوند کی ہے، پہنچنے کہاں چاہیے؟ خداوند کے پاس. خداوند کے پاس کیسے پہنچے گی؟ کوئی ایسا راستہ ہونا جو خداوند کے پاس جاتا ہے، کوئی ایسا وے ہونا چاہیے کہ آپ کی شکر گزاری واقعی خداوند کے پاس پہنچے. کئی دفعہ خادم بیچ میں ہوتا ہے، آج بڑی غور سے میری بات کو سننا، کئی دفعہ خادم بیچ میں ہوتا ہے لیکن تو بھی داعیہ کی یا شکرانے آسمان پر نہیں جاتے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ شاید یہ آپ کے لیے کچھ عجیب بات بھی ہو، لیکن جو سچی باتیں ہیں وہ یہی ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیٹر باکس کی میں بات کر رہا تھا. جب نئے آج کل تو خیر وہ SMS شروع ہو گئے ہیں اور ویڈیو آڈیو کالز ہو گئی ہیں، اب تو لوگ لیٹر لکھنے ہی ختم ہو گئے ہیں. شاید ہی کسی بیکورڈ سے ملک میں لیٹر چلتے ہوں گے. اب تو پاکستان میں بھی لیٹر نہیں کو لکھتا، شاید کو پرانے لوگ لکھتے ہوں گاؤں میں، مجھے نہیں پتا. میں نے بڑے لیٹر اپنی زندگی میں لکھے ہیں.
کراچی صدر میں ایک دفعہ لیٹر ڈاکر نے گیا ہوا تھا جی پی او میں، تو وہاں پر میں نے ایک شخص کو لیٹر ڈالتے دیکھا. وہاں پہ روڈ کے اوپر ہی لیٹر بکس پڑے ہوئے تھے، ایک ریڈ کلر کا اور ایک یلو کلر کا، جیسے میں نے آپ سلائڈ پہ آپ کو بنایا ہوا ہے. تو جو ریڈ والا تھا یہ پرانا تھا، اور جو یلو والا تھا وہ نیا آ گیا تھا. مجھے معلوم نہیں کہ حکومت پاکستان نے کیوں اس کو چینج کیا، یا پوسٹ آفس کے محکمے نے کیوں ان کا رنگ بدلا، سٹائل بھی بدلا، رنگ بھی بدلا. تو ریڈ والے کے اوپر لکھا تھا کہ یہ ابھی قابل استعمال نہیں. لیکن بیچارہ سادہ سا بابا تھا، وہ لیٹر اس میں ڈالنے لگا. تو میں نے کہا بابا ٹھہری کس میں نہیں ڈالنا، وہ کیا ہوا ہے؟ وہ میں کہا بابا جی یہ نیچے لیٹر نیچے نکل دے، یہ پو گے پیچھے ہی پیار آئے گا. کہ وہ کیوں؟ میں کہ وہ نواں آ گیا جی، یہ پرانا ہے ختم ہو گیا، ہوں آل آتا ہے گورنمنٹ نے. اچھا ٹھیک ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لیٹر ڈال کے چلا جاتا، اس نے تو سمجھا کہ لیٹر چلا جائے گا. اب لیٹر کے اوپر لکھا ہوگا کہ میں فلاں گاڑی پہ آ رہا ہوں، میرے بیٹے جب لاہور اتنے بجے گاڑی پہنچنی ہے، تو آگے سامان میرے پاس بڑا ہے، آگے سے بیٹا انتظام کرنا، میرے پاس سامان بڑا ہے، آگے آ جانا اسٹیشن پہ لینے کے لیے، فلاں طریق کو میں آ رہا ہوں. تو لیٹر ڈال کے تو بیچارہ چلا جاتا، گاڑی میں بیٹھ جاتا، بڑا خوش ہے کہ میرے بیٹے نے آگے آنا ہے. اب مجھے بتائیں لیٹر جہاں ڈالا، لیٹر تو لاہور پہنچا ہی نہیں ہے، کیونکہ لیٹر تو اس ریڈ میں سے نکلتا ہی نہیں ہے. لیٹر تو تب جائے گا نا اگر یلو والے لیٹر باکس میں ڈالا جائے گا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم اپنے یکیاں شکرانے ہدیے ایسے لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں جو خدا تک جاتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کے سامنے تصویر بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں میں نے 2 خادموں کی تصویر بنائی ہے. ایک وہ خادم ہے جس نے بائبل مقدس تو اٹھائی ہوئی ہے، لگ رہا ہے یہ خدا کا خادم ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خدا کا خادم ہے؟ بولیے. اب مجھے یہ بتائیں، یسوع مسیح نے کہا تھا جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. آپ کے سامنے یہ 2 خادم ہیں، دور سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خادم کون سا ہے. اگر آپ اس خادم کو جو سگریٹ نوشی کرتا ہے، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، میں کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایسا بندہ جو خدا کا بندہ ہی نہیں، خداوند کا خادم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ اس کو دہ یقی دیں گے تو وہ خدا تک پہنچے گی کیسے؟ دہ یقی آپ نے پہنچانی ہے خدا تک. یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، یہ اس خادم کے وسیلہ تو خدا تک پہنچ جائے گی. لیکن اگر آپ اس خادم کو دیتے رہے تو یہ خدا تک نہیں پہنچے گی. آپ کو اپنے خیال کو درست کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ نہ کہ جی میں تے دنا وا، او تو دنا تے ہے پر دنا کتھے آ، او جی میں تے لیٹر پا چھڑیا، او پایا کتھے آ، او کیڑے لیٹر باکس پایا بھائی؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے خدا کا کلام ہے آپ ویسے ہی چلیں. کون سا خادم ہے جس کو دہ یقی دینی چاہیے؟ میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ دیں. غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط پڑھیے ذرا، 6 باب ہے جی. اور اس کی 6 آیت. کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. اب بڑے غور سے سننا، پالوس رسول نے پوائنٹ کیا ہے کلام کی تعلیم دینے والے کو. جو کلام کی تعلیم دیتا ہے اس کی بابت پالوس پوائنٹ کر رہا ہے. کلام کی جو تعلیم دینے والا شخص ہے وہ کیا کرے؟ کلام کی تعلیم پانے والا جو ہے وہ کلام کی تعلیم دینے والے کو کیا کرے؟ سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. ہاں جی، دینے والا اور اچھی چیزوں میں جو لوگوں کو شریک کرتا ہے تو وہ تعلیم جس سے پاتا ہے اس کو بھی شریک کرے. اور اگر اسی بات کو آپ تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے پالوس نے، چلیے میرے ساتھ پہلا تموتھیوس 5واں باب نکالیے ذرا جی. پہلا تموتھیوس پہلا خط ہے پالوس رسول کا تموتھیوس کو 5ویں باب کی ذرا 17 آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں
خاص کر وہ جو کلام سناتے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. اچھا کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے سنیے کتاب مقدس کیا کہتی ہے. کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا ہاں اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. اب یہ کون سے مزدوروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سے بیل کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ایک ہاتھ آپ رکھیں نا اسی جگہ پر اور ایک ہاتھ لے جائیں کرنتھیوں کے پہلے خط کے نامے باب میں تو پھر یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ہاتھ یہیں رکھیے, دوسرے ہاتھ سے آپ کرنتھیوں کے پہلے خط میں چل گئے جو پولس رسول نے لکھا, نامہ باب ہے اس کا اور اس کی 4 آیت سے. کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں؟ کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیحی بہن کو بیاہ کر لیے پھریں جیسا اور رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفا کرتے ہیں؟ یا صرف مجھے اور برنباس کو ہی محنت مشقت سے باز رہنے کا اختیار نہیں؟ کون سا سپاہی کبھی اپنی گرا سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ یہ سنیے پولس رسول کلیسیا کو بتا رہا ہے. ہاں جی, کون پاکستان لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا؟ یا کون گلہ چرا کر اس گلے کا دودھ نہیں پیتا؟ کون گلہ چرا کر اپنے گلے کا دودھ نہیں پیتا؟ کیا سسٹم میں ہے ایسا؟ ہاں جی, کیا میں یہ باتیں انسانی قیاس ہی کے موافق کہتا ہوں؟ ہاں کیا توریت بھی یہی نہیں کہتی؟ تو ریت میں تو یہی کہتی ہے. چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. ہاں جو دائیں میں بیل چل رہا ہے, یعنی پنجابی جو کہتے ہیں نا جڑا پھڑے آدھے بیل جتے ہے, جو آپ کی گندم نکال رہا ہے, جو آپ کو گندم مہیا کر رہا ہے, بڑی گرمی میں بیچارہ دائیں پہ چل رہا ہے, اس کا منہ نہ باندھ دینا. اگر وہ بیچارہ تھوڑا بہت کھا لے گا تو اس کا حق بنتا ہے, منہ نہیں باندھنا اس کا. دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. آگے, کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ اور آگے کیا کہتا ہے؟ یہ خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے. یہ جو بیل سے تشبیہ دی تھی تو پولس کہتا ہے یہ تو کہا ہی خادموں کے لیے گیا ہے, یہ خادموں کے لیے کہا گیا ہے. اور کون سے خادم؟ جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں, کیونکہ وہ مزدور ہیں اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. آگے پورا پڑھ دیجئے سر اس کو. ہاں یہ ہمارے واسطے لکھا گیا ہاں کیونکہ مناسب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے. اور 11ویں آیت, پس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں. یہ جو کلام سناتے ہیں خادم یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ روحانی چیزیں بوتے ہیں. جب خدا کا خادم کلام سنا رہا ہے تو یہ کچھ بو رہا ہے. کلام بیج ہے جو سننے والوں کی زمین میں بویا جا رہا ہے, اور یہ جو بو رہا ہے اس کا حق ہے. پھر پڑھیے سر. بس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو سسٹم کے اندر ہے. اور پھر واپس آ جائیں ذرا تیموتھیوس کے خط کے پہلے تیموتھیوس کے 5ویں باب میں وہ یہی کہہ رہا تھا, جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں اور بالخصوص جو کلام سنانے میں, کیونکہ کلام کا بیج بونا ایک بڑی اہم خدمت ہے, محنت کرتے ہیں, وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. اور آگے کہتا ہے کیونکہ کتاب مقدس بھی یہی فرماتی ہے. اور دوبارہ پڑھیے سر, کیا ہے کتاب مقدس فرماتی ہے؟ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. ہاں جی, آپ کو پتہ ہے یسوع نے کیا کہا تھا؟ فصل تو بہت ہے, فصل کاٹنے کو مزدور بھیجیں. تو ان کو مزدوری کہاں سے آئے گی؟ اور اس کی مزدوری کون دے گا؟ کہاں سے آئے گی؟ وہ حقدار ہے. جہاں جہاں وہ کلام بولتا ہے, یاد رکھیے, جو غلہ وہ چرا رہا ہے گلے کی ڈیوٹی میں آتا ہے کہ وہ اپنے غلہ بان کو وہ دائیکی دیں, اپنے غلہ بان کو اس بونے کا اجر دیں, معاوضہ دیں. یہ خدا نے مقرر کیا ہے. یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے میں بڑی جلدی سے گزار گیا تھا, یہ والی سلائیڈ, یہ پرانے عہد نامے میں لاوی اور نئے عہد نامے میں خدا کے خادم, یہ ایک ہی چیز ہے. پرانے عہد نامے میں لاوی اور نئے عہد نامے میں. پڑھنا ہو تو پہلا کرنتھیوں جیسے میں نے پڑھا ہے اور پہلا تیموتھیوس میں نے پڑھا ہے, ان باتوں کو ذہن میں رکھیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ کلام کی تعلیم پانے والا, کلام کی تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. کیا خدا ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے؟ ترتیب بھی یہی ہے. وہ میں مثال سادہ سی دیا کرتا ہوں کہ روٹی آپ اس ہوٹل سے کھائیں
اور بل آپ اس ہوٹل پہ ادا کریں، یہ صحیح بات ہے؟ کبھی آپ نے ایسے ویسے زندگی میں کیا کہ اس ہوٹل سے روٹی کھا کے اس ہوٹل کو جا کے پیسے دیں؟ وہ بولے گا یار روٹی اس ہوٹل کھائی، جا کے وہاں دو گے؟ او بھائی، جو کلام کی تعلیم دے رہا ہے اس کو شریک کرو۔ کلام کہتا ہے اپنے پیشواؤں کے، اس آیت کو ضرور پڑھتے ہیں، عبرانیوں 13 باب۔ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو۔ ہاں جی، جو آپ کی پیشوائی کر رہے ہیں، جو آپ کے پاسٹر صاحب ہیں، جو آپ کا خادم ہے، کلام کہتا ہے اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع بھی رہو۔ ہاں جی، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا وہ پڑے گا، صرف کلام ہی نہیں سناتے، وہ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں۔ جب آپ ان کو دائیکی دیں گے تو وہ کام تو وہ پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اور خوشی سے کام کریں گے، وہ اور خوشی سے آپ تک کلام کو پہنچائیں گے، وہ اور خوشی سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ ترتیب ہے۔ ہاں جی، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ ہاں، آپ کو فائدہ اس وقت ہی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ تعلیم جس سے پاتے ہیں اس کو اچھی چیزوں میں شریک کریں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ عین خدا کے قانون کے مطابق ہوگا۔ اگلا کوشچن ہے چھوٹا سا، دائیا کی کب دینی چاہیے؟ میں شارٹ سی بات کروں گا۔ امثال کی کتاب کے 30 باب کی نامیت میں لکھا ہوا، میں زبانی پڑھ دیتا ہوں، سلائیڈ بھی اوپر آپ پہ چل رہی ہے۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے ہرے بھرے رہیں گے اور تیرے حوض جو ہیں وہ مے سے لبریز رہیں گے، کم نہیں ہوں گے، بھرے، کھیت بھرے، حوض بھرے، لیکن پہلے پھلوں سے۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے دائیکی دیا کریں، اس کے بعد اپنے دوسرے اخراجات کی طرف آئیں۔ جب آپ کی ترتیب یہ بن جائے گی تو ٹائدنگ نمبر 1 پر ہے، ٹائد کو نمبر 1 پہ رکھیں اور باقی کام نمبر 2 پر رکھیں۔ یہ دائیکی کا مضمون جو آج ہم نے چھیڑا ہے، اس کا ہرگز نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دیں گے تو فائدہ اور نہ دیں گے تو خطرہ۔ یہ نہ سمجھیں نہ دیں گے تو کچھ بھی نہیں، نہیں نہیں نہیں، آج آپ کو خبردار کر رہا ہوں، اگر دائیکی دیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نہ دیں گے تو بڑا خطرہ آپ کے لیے، ریڈ بتی آن ہو جائے گی آپ کی۔ ملاکی کے وسیلہ سے خدا نے کلام نازل کیا جب بنی اسرائیل نے دائیکی دینا چھوڑ دی، جب خدا کے آئین اور حکموں کو بھول گئے۔ اب ذرا چلے میرے ساتھ جلدی کے ساتھ ملاکی کی کتاب کے 30 باب میں۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے۔ آئین، خداوند کہتا ہے آئین، خدا نے کہا تھا نا میرے آئین کو ماننا، تو دائیکی تو اس کا آئین تھا، تم منحرف ہو گئے ہو، باپ دادا سے منحرف ہو، باپ دادا نے بھی دائیکی نہیں دی۔ ہاں جی، اور ان کو نہیں مانا، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ اچھا، رب الافواج فرماتا ہے، یہ رب الفاظ کا کلام تھا جو ملاکی نبی پر نازل ہوا۔ ہاں جی، لیکن تم کہتے ہو ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ چل، جب اس نے کہا تو کہتے ہیں جی کس بات میں رجوع ہوا، کیسے دلیل لے دیتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ سن لو، دائیکی نہ دینے والے، ہدیے میں ڈنڈی مارنے والے سن لیں، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ آگے، پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ ٹھگ کے بھی کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا۔ اسرائیلی لوگ ٹھگ تھے کس معاملے میں؟ دائیکی، اور نہ دائیکی پوری دیتے نہ ہدیہ پراپر دیتے، تو خداوند کا کلام نازل ہوا، تم ٹھگتے ہو۔ پڑھیے سر۔ اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور ہدیہ میں۔ اور پس کیا ہوا؟ پس تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری قوم نے، ساری قوم نے ٹھگا ہے مجھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی آدمی کو ٹھگے تو شاید ٹھگ، لیکن اگر کوئی خدا کو ٹھگے تو چیف ٹھگ ہے، چیف ٹھگ، سب سے بڑا ٹھگ، سب سے بڑا ٹھگ وہ ہے جو خدا کو ٹھگے۔ اسرائیلیوں تم چیف ٹھگ ہو، لعنتی ہو گئے ہو۔ ویسے آپ مجھے بتائیں، ٹھگ کو کوئی برکت دینا چاہتا ہے؟ کیا خدا کسی ٹھگ کو برکت دے گا؟ میں نے انقریب پتہ ایک برکتوں میں میسج دیا ہے، اور آج سن لیں برکتیں آتی کیسے ہیں۔ ٹھگوں کو نہیں برکتیں ملتی، کئی تو برکتیں مانگتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتی برکتیں آتی کیسے ہو بھائی۔ ٹھگوں کو نہیں برکتیں ملتی، تم چیف ٹھگ ہو، تم نے خدا کو ٹھگا، تم لعنتی ہو گئے ہو۔
اور آگے خدا کا کیا کلام کیا ہے، پڑھیے ذرا. पूरी दयाकी जखीरा खाना में लाओ ہاں یہ ہے پرابلم. دس از دی پرابلم. پوری دہی جتنی بنتی ہے اتنی ہی، کم زیادہ نہیں. جتنی زیادہ تو ہو سکتے لیکن کم نہیں ہونی چاہیے، کم نہیں. پوری دہی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. ہاں جی، تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو ہاں، اور اسی سے میرا امتحان کرو. امتحان کرو. مجھے یہ نہیں کہ خدا کہتا مجھے ٹیسٹ کرو، مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ فرما برداری کرو تو میں اپنے عہد پر پورا کروں گا. جو کچھ میں نے وعدہ کیا ہے میں پورا اتروں گا اس پر. پوری دہی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، اس سے میرا امتحان کرو. میں کیا کروں گا، پڑھیے. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں. آسمان کے دریچے. کون سے دریچے؟ آسمان کے دریچے. اب مجھے یہ بتائیں، آسمان کے دریچے کوئی کھول سکتا ہے؟ کسی بندے میں اتنی پاور ہے کہ آسمان کا دریچہ کھولے؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی دہی اور ہدیے میں یہ پاور ہے. آپ کی دہی اور ہدیے میں یہ قوت ہے کہ وہ آسمان کا دریچہ کھول سکتی ہے. پتہ ہے خدا کے دینے کے دو طریقے ہیں اور خدا سے لینے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے نا، میرے خداوند کا مانگو تو دیا جائے گا. یہ بڑا سیدھا سا ہے. روٹی مانگنے والے کو روٹی، انڈا مانگنے والے کو انڈا اور مچھلی مانگنے والے کو مچھلی. انڈا مانگ رہا ہے انڈا مل رہا ہے، مچھلی مانگ رہا ہے مچھلی مل رہی ہے. لیکن ایک اور طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ایک تو مانگو تو دیا جائے گا، یہی ہے نا، مانگو دیا جائے گا. اور دوسرا پتہ کیا ہے؟ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. بلکہ یہ جو دے کے لینے والا معاملہ ہے یہ اور بڑا ہے. یہ مانگنے والے معاملے سے زیادہ بڑا ہے. اور یہ جو بات خداوند کر رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے، دیا کرو پوری دہی. اور دیکھو پھر دریچہ کھلتا ہے اور اتنی برکت. پڑھیے سر ذرا. اور میں تمہاری خاطر ٹڈیوں کو ڈانٹوں گا. میں تمہاری خاطر کیا کروں گا؟ ٹڈیوں کو ڈانٹوں گا. پتہ ٹڈیاں یہ خدا کی طرف سے ایک سمجھے کال کی نشانی ہوتی ہے. ٹڈیاں آئیں ساری فصل کو لے جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہے فصل، ساری محنت ختم ہو جاتی ہے. اب پھر ٹڈیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. پرانے وقتوں میں بہت آیا کرتی تھی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کسان بھائی بھی سن رہے ہوں گے، وہ بھی سن لیں. اور ضروری نہیں کہ یہ کسانوں کے لیے. ٹڈیاں کسی بھی صورت میں آ سکتی ہیں. تنہا داروں کے گھروں میں بھی ٹڈیاں آ سکتی ہیں کسی اور صورت میں. شاید وہ اس صورت میں تو نہ آئے جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے. ٹڈیاں کسی بھی صورت میں آئے، خدا کہتا ہے جو دہی دے گا میں ٹڈیوں کو ڈانٹوں گا. میں ان کی خاطر دہی دینے والوں کی خاطر ٹڈیوں کو ڈانٹوں گا کہ ان کے حاصل کو برباد نہ کریں. پڑھیے ذرا. اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی. ہاں، اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے کچی گا. ہے جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، یہ ہے آپ کے سامنے سلائیڈ. ایک شخص ہے جو دہی دیتا ہے، ایک شخص ہے جو دہی نہیں دیتا. جو دہی دیتا ہے اس کا کھیت دیکھ لیں اور جو دہی نہیں دیتا اس کا کھیت دیکھ لیں. جو دہی دیتا ہے وہ مبارک ہے، جو دہی نہیں دیتا وہ ملعون ہے. ملعون کا پھل کچا ہی جڑ گیا ہے. ملعون کے کھیت میں ٹڈیاں آتی ہیں. خداوند ان ٹڈیوں کو منع نہیں کرتا، لیکن دہی دینے والے کے لیے خداوند پہلے ہی یاد کر چکا ہے میں تمہاری خاطر ٹڈیوں کو ڈانٹوں گا. یہ جو دہی نہیں دیتے، جب ٹڈیاں آتی ہیں تو پھر بیچارے کہتے ہیں ہائے یہ ٹڈیاں، ہائے کہاں سے آ گئی ٹڈیاں؟ وہ تو نے آپ پہ ہی بلائی ہیں بھائی، تو نے بلائی ہے تو آئی ہیں، تو نے ان کے سامنے روکا نہیں لگایا. یہ دہی ٹڈیوں کا روکا ہے. رک جاتی ہیں ٹڈیاں، دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ہے طریقہ کار. لیکن جو دہی دیتا ہے اس کے لیے دریچے کھلتے ہیں اور وہ پھر خدا کا شکر ادا کرتا ہے. ہاللیلویہ، خداوند تیرا شکر ہو. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے دریچے. دریچے کوئی چیز نہیں کھول سکتی آسمان کے سوائے آپ کی دہی اور ہدیے کے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات، مجھے نہیں پتا آپ کے چہرے پر اداسی چھائی ہے یا خوشی چھائی ہے. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. یہ آپ کا ہے کہ آپ کون سی سلائیڈ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے سلائیڈ اس لیے بناتے ہیں کہ آپ کسی سلائیڈ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور میں تو درخواست کروں گا کہ اس سلائیڈ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ خداوند ٹڈیوں کو آپ کی خاطر ڈانٹے. دہی کون نہیں دیتے؟ کئیوں کی یہ شکل ہوتی ہے.
کئیوں کی تو شکل ہوتی ہے نا تو ہنسی چھا جاتی ہے، تو کئیوں کی یہ بھی شکل ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہے. اصل میں ان کے اندر لالچ اتنا ہوتا ہے، ان کا دینے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. وہی پیسے چلے جائیں، وہ کہتے ہیں آ جائیں جائیں نا، اور کہیں نہیں جائیں گے. یہ دہیکی والے پیسے جاتے نہیں، ایسے جا رہے ہوتے ہیں اور واپس آ رہے ہوتے ہیں. خدا کا ایک بڑا پیارا خادم دنیا سے چلا گیا ہے، شاید میرے خیال میں 19ویں صدی کا شاید وہ خادم تھا انگلینڈ کا. اس کے بارے میں نے پڑھا، مبشر انجیل C.H. سپرجن اس کا نام تھا. اور وہ ایک بات کہتا تھا، اس کا قول یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا سب سے جو آخر میں تبدیل ہونے والا حصہ ہوتا ہے وہ اس کی جیب ہوتی ہے. بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے جو سب سے آخر میں چیز تبدیل ہوتی ہے وہی آپ کی جیب ہوتی ہے. اگر آپ کی جیب تبدیل ہو گئی تو سمجھو بدل گیا. مجھے سر عثمان نہیں کہا تھا میرا سارا ہی جیون بدل گیا. جیب اگر بدل گئی تو سمجھو آپ کا سارا ہی جیون بدل گیا. تو میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مضمون کو، اس آئین کو، اور یہ کوئی نیا آئین نہیں، یہ بڑا پرانا آئین ہے. چل اگر کلام کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ سلائیڈ تو بڑی سادہ سی ہے نا، تھوڑا بوو گے تھوڑا کاٹو گے، زیادہ بوو گے زیادہ کاٹو گے. اٹ از ویری سمپل، یہ آپ کے سامنے ہے. پولس بھی کہتا ہے بات یہ ہے کہ جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا. ایک بندہ تھوڑا تھوڑا بو رہا ہے تو پھر تھوڑا ہی کاٹے گا. یہ تھوڑا بونے والے تھوڑا ہی کاٹتے ہیں، اگتا ہی تھوڑا ہے. زیادہ بونے والے زیادہ کاٹتے ہیں کیونکہ اگتا ہی زیادہ ہے. تو یہ ہے ترتیب بیسیکلی. تو میں نے کہا تھا اب جب خداوند کو دیتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ جا رہا ہے، سمجھے آ رہا ہے. ادھر جا رہا ہے اور ادھر سے آ رہا ہے. اور ادھر سے یہ سلائیڈ پہ تو ہے نا کہ جتنا جا رہا ہے اتنا ہی آ رہا ہے. سے سلائیڈ صحیح نہیں ہے، کلام کے مطابق کچھ اور ہے. کلام اس طرح نہیں دے کہتا. کلام کی تعلیم سنیے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. کتنا؟ جتنا دیتے ہو. نہیں بھائی، یہ ہے ترتیب، یہ ہے اچھا پیالہ، اچھا پیمانہ. یہ لوکا 6:38 ہے، 6 باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہوا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. اور آگے لکھا اچھا پیمانہ، یعنی دینے کا میرا سکیل کیا ہے. خدا ہم اپنا سکیل بتاتا ہے، اس کو کہتا ہے اچھا پیمانہ. کیسے دوں گا؟ داب داب کر، ہلا ہلا کر، لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے. جو دیتے ہیں، جو دینے والے ہیں، اس پیمانے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں. اچھا پیمانہ خداوند سے لے لیں. جب آپ دیں گے خداوند ایک اچھا پیمانہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا. میں کہتا ہوں کہ مانگنے سے، دیتا تو خداوند مانگنے سے بھی ہے، لیکن آپ مانگنے والا کام چھوڑ کر دینے والا کام شروع کر دیں تاکہ خداوند اچھے پیمانے کے ساتھ آپ کو دینا شروع کر دے. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. اچھا پیمانہ داب داب کر، ہلا ہلا کر، لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے. خداوند اپنے وعدوں میں صادق ہے. داؤد کہتا ہے آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے. شیر ببر کے بچے بھوکے راجت مند ہوتے ہیں، خداوند کے طالب کسی بھی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. ان باتوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں اگر آپ خداوند کو پیار کرتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھ آئی ہے، جب آپ کے پاس آمدنی آئے، تنخواہ آئے، ادھر سے آئے یا جدھر سے بھی آئے، البتہ ٹھیک آئے تو اس کو پکڑ کر خداوند کا شکر کرو اور خداوند کو کہو خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے دولت کمانے کی طاقت بخشی ہے، قوت بخشی ہے. خداوند میں تجھے تیرا حصہ تجھے دیتا ہوں. یہ ہے طریقہ آسمان کے دریچے کھولنے کا، اور خداوند ٹڈیوں کو ڈانٹے گا.
آپ کا حاصل برباد نہیں ہوگا۔ میں نے خدا کا کلام آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر خدا نے چاہا تو پھر ہم مقدسوں کی خدمت کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن آج میں نے جو آپ کو بتایا ہے میری بات نہیں، یہ خدا کا قول ہے، یہ خدا کا آئین ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم نے اس بات میں کمی رکھی ہے تو پتہ ہے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی کمی ہے تو غمگین نہ ہو جائیں، اداس نہ ہو جائیں، بلکہ خداوند کو کہیں خداوند تیرا شکر ہو تو میری کمیاں مجھے بتا رہا ہے۔ دلیری کے ساتھ اپنی کمیوں کو قبول کریں۔ سول کو جب خدا نے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے، تو اس نے اپنی کمی کو کمی محسوس کر لیا، رسول بن گیا۔ آئیے آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور خداوند کو کہیں خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے میری کمی مجھے بتائی ہے۔ اے خداوند میں اپنی کمی کا اقرار کرتا ہوں، اپنی غلطی کا اظہار کرتا ہوں۔ خداوند اس معاملے میں مجھے معاف کر، کیونکہ تو جس سے پیار کرتا ہے اس سے بات کرتا ہے۔ اگر خدا نے آپ سے بات کی ہے تو بات کرتا ہی خداوند اس سے ہے جس پر اس کو پیار آتا ہے۔ خدا پاک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جس بہن سے اور بھائی سے تو نے آج بات کی ہے۔ اے خداوند تیرے کلام کو خداوند عزت دیں، کیونکہ تیرا کلام موتی ہے۔ اے خداوند جو تیرے بچوں نے سیکھ لیا ہے، آسمان کے دریچے کھول دے۔ میں جانتا ہوں میرے کہنے پہ نہیں کھلیں گے، میں لاکھ کہوں کہ آسمان کے دریچے کھلے نہیں کھلیں گے، لیکن میں یہ خداوند جانتا ہوں جب انہوں نے دینا شروع کر دیا تو خود ہی آسمان کے دریچے کھول دے گا۔ سو اپنے دینے والوں کو خداوند آسمان کے دریچے کھول کر دے، اتنی برکت دے میرے خدا کے رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ اے پاک خداوند اس کمی کو کلیسیا کے اندر سے دور کر دے، روئے زمین کی تمام کلیسیا کے اندر سے یہ کمی دور ہو جائے۔ اور اے خداوند میرے خدا جو پہلے ہی تیرے کلام پر عمل کر رہے ہیں تو جانتا ہی ہے، اے مالک خداوند میرے خدا ان کے لیے برکت پر برکت مانگتا ہوں میرے خداوند۔ تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب باتوں میں تو رہنمائی کرتا ہے، آگے بھی خدا ہماری دستگیری کر، یسوع کے نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ جس خدا نے ہمیں سکھایا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، آپ پر مہربانی رہے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو سلامتی بخشے، آمین۔